रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हमारी अभी तक जितनी भी तफसीर आ चुकी है, तफसीर की वीडियोज़ आ चुकी हैं, उन पे आप लोगों ने उनको सुन लिया होगा। हमने आयत नंबर 18 तक सूरह अल इमरान की आयत नंबर 18 तक तफसीर को मुकम्मल कर लिया था। आगे है आयत नंबर 19। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। अब ये देखें, यहाँ पर कितनी बड़ी बात हमें बता दी गई है कि जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं उन सब को एक तरफ कर लें, और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि असल दीन कौन सा है। असल दीन कौन सा है? इस्लाम है। दीन मतलब कि जो पूरी ज़िंदगी को गुजारने का तरीका है ना, वो हमें किस मज़हब में दिया गया है? वो इस्लाम मज़हब में दिया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े क्लियर कट अल्फाज में यहाँ पर हमें बता दिया है कि तुम जितने मर्जी जिस तरफ मर्जी जाओ, जो मर्जी तुम्हारा दीन हो, जो मर्जी तुम्हारा मज़हब हो, लेकिन उन सब में बेहतरीन जो है, उन सब में जो अल्लाह का दीन है, वो बेसिकली इस्लाम ही है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम। और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर ही इख्तलाफ किया। अब ये देखें, अहले किताब की बात की जा रही है। अहले किताब कौन से? यहूद और नसारा, यानी कि यहूदी और ईसाई, यही अहले किताब थे ना उस वक्त। तो इनके बारे में बात की जा रही है कि इन्होंने सरकशी क्यों की थी, आपस में सरकशी क्यों की थी, क्या मसला था इनका। तो उसकी बेसिक वजह क्या थी कि एक दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल करने के लिए वो ये काम किया करते थे। और उसमें ये था कि जैसे यहूदी हैं, यहूदियों में भी आपस में इख्तलाफ थे, और इसी तरह फ़िरका बंदियाँ थी, और इसी तरह ईसाइयों में भी इख्तलाफात और फ़िरका बंदियाँ। फिर इसी तरह अगर हम आपस में आज मुसलमानों को देखते हैं तो हमारे भी आपस में फ़िरके बने हुए हैं। तो हम मुसलमान, लेकिन हमारे फ़िरके बने हुए और आपस में हम कहते हैं नहीं, तुम जो है ना, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये अपने आप को मनवाने वाली बात करना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो माना जाए और सामने वाला जो है वो गलत है। ठीक है ना? तो हम सबको बेसिकली फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ वो देखना है जो हमारे परवरदिगार ने हमें किताब में बता दिया, या हमारे नबी हमें जो बता कर गए। ठीक है? कुरान और सुन्नत की नज़र से हमें देखना है कि सही क्या और गलत क्या है। ना तुम गलत हो, ना मैं सही हूँ। ठीक है? तो हमें अपने आपस की जितने भी देखना चाहिए कि जैसे ये हसद की यहाँ पे बात की जा रही है, तो होता आम तौर पे क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के दिलों को मालूम होता है कि हम गलत हैं, ये सामने वाला सही है, लेकिन हम ना उसके सामने डोमिनेंट होना चाह रहे होते हैं। हम ये चाह रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं इसकी बात मान जाऊँ और मैं नीचे आ जाऊँ, और ये जो है ना, ये इसकी बात मानी जाए, और ये पता नहीं प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है? दिल में पता होता है कि मैं गलत ही हूँ, ये सामने वाला ठीक है, लेकिन डिफेंड कर रहे होते हैं ना। तो इसी तरह से फ़िरका वारियत में बहुत सारे उनके इख्तलाफात थे, लेकिन वो हसद की बुनियाद पर थे कि कहीं ये ऊपर ना चले जाए हमसे, कहीं ये हमसे डोमिनेंट ना हो जाए। ठीक है? और देखें आगे क्या था, ये आपस के सिर्फ इख्तलाफात की वजह से। अब दीन इस्लाम की बात की जाए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त भी अपने डोमिनेंसी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कहा था नहीं, ये नबी नहीं है। ठीक है? मानने से इनकार कर दिया था। ठीक? तो वो बेसिकली क्या था, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनको यही एक हसद था कि ये नबी हमारे में से क्यों नहीं है। तो वो हसद की बिना पर, पता सब कुछ था, लेकिन हसद की बिना पर वो इनकार किया करते थे। आगे देखें, वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो कुफ्र करे, अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो कुफ्र करे, अल्लाह ताला उसका जल्द हिसाब लेने वाला है। और आयतें कौन सी हैं? कौन सी आयत? जो ऑब्वियसली जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, बड़ा क्लियर कट बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, एक परवरदिगार है। दीन इस्लाम के बारे में हमने पिछली आयत में देख लिया, इसी आयत के शुरू में, कि दीन जो है वो बेसिकली क्या है अल्लाह ताला के नज़दीक? वो इस्लाम ही है। तो अगर कोई आयतें पढ़ता है और पढ़ने के बाद भी इस चीज़ को
چھوڑ دیتا ہے، اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے اور اپنے اسی عقیدے پہ قائم رہتا ہے جس پہ وہ چل رہا تھا، تو یہ کفر ہے، یعنی کہ اس نے انکار کیا ہے، اس نے مانا نہیں ہے۔ نہ ماننا مطلب انکار کرنا ہے نا، ہم جس چیز کو مان لیتے ہیں اس کو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس چیز کو ہم نہیں مانتے یا ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگتی تو ہم اس چیز کو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں اس چیز سے، اگر ہم نہیں مان رہے تو ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بیسیکلی کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ حسد کی بنا پر، آپس میں اختلافات کی بنا پر جو ہے وہ اس صحیح چیز کو بھی مانتے نہیں تھے، کہ اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے ہر چیز کو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنہوں نے آیتوں سے کفر کیا ہے نا، ان کا حساب تو پھر اللہ تعالیٰ خود لیں گے، اور بڑے ہی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں، تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا منہ متی کر لیا، یعنی کہ اپنا منہ جھکا دیا، انہوں نے مان لیا کہ ہمارا پروردگار ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ ہمارے آخری رسول ہیں۔ یہ اطاعت کرنے والوں کی بات کی جا رہی ہے، جن کو ہدایت مل چکی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار بندے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں، اب ان کی بات کی جائے گی جنہوں نے اطاعت نہیں کی۔ اب دیکھیں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پوچھا جا رہا ہے۔ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، اور ان پڑھ لوگ جو اس وقت کے عرب تھے، ٹھیک ہے، امیین تھے، اور ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار فرمانبردار بندے تھے، انہوں نے تو اطاعت کر لی ہے، جو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا انسانوں تک، وہ انہوں نے مان لیا، اطاعت کر لی، ٹھیک ہے۔ تو کیا تم بھی کرتے ہو کہ تم نے سن لیا، بتا دیا گیا تمہیں آیات کے ذریعے سے، تو کیا تم نے سن لیا، مان لیا؟ اب آگے دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے، کیا بات کی جا رہی ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والا، یعنی کہ یہ بھی اگر یہ اس وقت نہیں ہے، لیکن اگر یہ تابعداری کرتے ہیں، اگر یہ بات مان جاتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہدایت والے ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ بھی ہدایت والے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ بڑی اس طرح کی بات ہے کہ جس کے اوپر نا انسان کو کسی حد تک نا تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے سن کے، کہ ہمارے نبی نے کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے حق بات پہنچا دی ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اگلوں کے کانوں نے سن لیا ہے، اگر ان کے دلوں تک بات پہنچے گی تو وہ ہدایت پا جائیں گے اللہ کی توفیق سے، اور اگر ان کے کانوں تک بات پہنچ کر بھی ان کے دلوں تک نہیں پہنچی ہے نا، تو ان کو ہدایت نہیں ملی ہے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کے اوپر کیا تھا لازم؟ آپ پہنچا دیں اپنی بات، اپنے اللہ کی بات آپ پہنچا دیں، قرآن کی بات آپ پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ نے انسانوں کو دے دیا، اب اس کے بعد ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اوپر والے نے اپنے پاس رکھی ہے، جو چاہتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر تھوڑی سی یہ کہنے کہ اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا بڑا کڑنے لگتا ہے۔ میں جب نیا قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا، اور میں جب آپس میں یا کسی کو بھی دوستوں کو یا کسی کو بھی بتاتی تھی، تو اگر کوئی سن کے اس کو اگنور کر دیتا تو نیکسٹ ٹائم میں دیکھتی تھی اس میں کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہوتی تھی، تو دل بڑا پریشان ہوتا تھا، دل کرتا تھا کہ جو حق مجھ پہ واضح ہو گیا نا، یہ اس پہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں کر رہا اس طرح سے، تو پھر بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی۔ لیکن اس چیز کو جب پڑھا، آہستہ آہستہ چیزیں دماغ میں اس طرح سے بیٹھنا شروع ہوئیں، پھر ان آیات پہ جب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ آپ صرف بتا سکتے ہیں، ہمارے ذمہ صرف بتا دینا ہے، ہم کسی کو انسسٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ ضد کیسے لگائیں گے کہ نہیں تم مانو یہ ٹھیک ہے، یہ تم مانو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف کسی کو، ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں،
ہم ان کو اللہ کی بات بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ان تک بات پہنچ گئی، اب ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ مانے نہ مانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے نبٹ لیں گے، ان کو دیکھ لیں گے. لیکن ہمارا فرض ادا ہو گیا. تو کیا ہم سب انسان یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا پیغام باقی انسانوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم کیا نبھا رہے ہیں؟ تو ایسا ہم نہیں کر پاتے ہیں. ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بہت مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم آخرت کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس علم تھا، آپ نے اس کا کیا کیا؟ آپ کو پتہ تھی نا یہ آیات، پتہ تھی آپ نے آگے پہنچائی؟ اپنے آس پاس سراؤنڈنگ کے لوگوں کو، کسی کو کچھ بتایا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا میسج دینا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا ضرور ہے. آگے ماننا نہ ماننا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی ہے کہ آپ نے جو ہے نا آپ نے صرف پہنچانا ہے، آگے کا کام آپ کا نہیں ہے، ہدایت اوپر والے نے دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس طرف کو جا رہا ہے، کتنا سن رہا ہے، کتنا عمل کر رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جس دین پر تھا نا وہ اسی پر ہی جائے گا، اور پھر وہ جو ہے نا وہ جہنمی ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کو پوری کائنات کے لیے، پورے تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا. ایسا نہیں تھا کہ صرف عربوں کے لیے تھا یا سلیکٹیو لوگوں کے لیے تھا، ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے جو انسان تھے، پوری کلیکٹیولی اس وقت کے انسان اور اب تک کے سب کے لیے ان کو بنا کر بھیجا گیا تھا نبی. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو انہوں نے مختلف جتنے بھی بادشاہ لوگ تھے ان کو خط لکھے تھے کہ اسلام لے آؤ. ٹھیک ہے. اور دعوت دی تھی، اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی تھی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو بھیجا ہے وہ سب کے لیے بھیجا تھا، سلیکٹیو لوگوں کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو اسی لیے یہاں پر بات کی جا رہی کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا بس کام ختم ہو گیا. آگے جو ہے نا وہ معاملات اب ان کے اپنے ہاتھ میں کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 21 ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، یہ دیکھیں دوبارہ سے ہمارے پاس یہ آیت ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آیتوں کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ان الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں. ہم نے یہ میرا خیال ہے سورہ بقرہ میں اس ٹاپک پہ کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا. تو یہ کیا کرتے تھے جو بنی اسرائیل تھے، یہ ایک صبح انہوں نے تقریباً 43 جو نبی ہیں ان کو قتل کیا تھا. اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے آگے کہ جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ جب یہ نبی کو قتل کرتے تھے تو اس کے بعد ظاہر بات سے اختلاف ہوتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے، برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ ان کو قتل کر ڈالتے تھے. جو اہل ایمان تھے اس وقت کے وہ اگر بولتے تھے تو ان کو بھی قتل کر ڈالتے تھے. تو اس طرح سے بے شمار اہل جو اس وقت کے عدل انصاف کی بات کرنے والے لوگ تھے اور جو نبی تھے ان کو انہوں نے قتل کیا تھا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کے انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجئے. اب یہاں پر دیکھیں ان کو کس کی خبر دی جا رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا خبر، اچھی خبر آنا، اور ایک ہوتی ہے بری خبر آنا. اور یہ ان کے لیے خبر ایسی تھی کہ جس میں خوف ہے کہ یار ایسی ہستی جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کا عذاب کیسا ہوگا.
دیکھیے گا دنیا کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو پھر جب اس خوبصورت دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا گیا اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا سے لوگ اٹھ کے اور قبرستانوں میں دفن ہو جاتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کی زندگی نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار آخرت کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ قبر میں دفن ہیں، کسی بھی حال میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ آخرت میں دوبارہ سے جاگیں گے، ان کو جگا دیا جائے گا اور دوبارہ سے ان کا حساب کتاب کیا جائے گا کہ وہ جو دنیا میں تمہیں زندگی دی تھی اس میں تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل کتنا گھناؤنا ان کا عقیدہ تھا کہ جو ان کے لیے حق کی بات کے لیے ان کے سامنے آتا تھا، حق بتاتا تھا ان کو، اور ان کو وہ قتل کروا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے ان کو بھی اسی طرح سے انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار نبیوں کو اس وقت کے نبی تھے جو، اور ان کو انہوں نے قتل کر ڈالا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے، دیکھیں جو رسول ہے نا، رسولوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے اوپر جو ایک نقصان انسان کی طرف سے پہنچانے والا ایک آپ کہہ رہے ایلیمنٹ ہے نا، وہ نہیں آنے دیا۔ لیکن جو نبی ہے نا، نبیوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بے شمار سیرت میں واقعات ایسے پڑھتے ہیں جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جی مختلف اوقات میں مختلف کوششیں کرتے رہے کہ ایک جگہ پہ صلح کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پلان بنایا کہ ہم اوپر سے جو ہے وہ پتھر پھینکیں گے تو وہ نیچے ان کی اس طرح سے ہم ان کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ جب انہوں نے جیسے جیسے قتل کے منصوبے بنائے تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ جاتے تھے۔ لیکن نبیوں کو جو ہے نا، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور نبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب بندے ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح سے نبیوں کو قتل کیا جاتا تھا کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہونا تھا، نافرمان قوم کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذابوں کی خبر دینے کا بھی کہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں جو نبیوں کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عدل کی بات، انصاف کی بات کرنے والوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو کھڑے ہوتے تھے انصاف کی بات کرنے کے لیے کہ نہیں تم لوگوں نے غلط کیا، تم لوگوں نے نبی کو غلط قتل کیا، وہ ٹھیک بات کہہ رہے تھے، ان کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے اللہ کے بہترین جو بندے ہیں، جو نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ رکھا ہے کہ نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر بھی کر دیا۔ تو نافرمانوں کے لیے دردناک عذابوں کی خبر بھی سنا دی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 22 ہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہ دیکھیں اعمال کی بات کی جا رہی ہے، اعمال کون سے؟ جو نیک اعمال تھے، لیکن جب برائیاں زیادہ ہو گئیں تو نیک اعمال جو تھے وہ بھی غارت ہو گئے۔ نیک اعمال جو ہیں وہ برائیاں ان پہ حاوی ہو گئی اور نیک اعمال جو ہیں وہ بھی ان کے غارت ہو گئے، اور ان کے لیے بتا دیا کہ ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہاں پہ؟ آخرت کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ وہ مدد مانگیں گے انہی اولادوں سے، انہی اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، لیکن ان کی کوئی مدد کرنے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، جو ابھی تک لیکچرز ہم سن چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان پہ عمل کریں، اور وہ آیات، وہ چیزیں ہم جو پڑھ چکے ہیں جن پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں، ہم ان کو دوسروں کو بھی بتائیں، اور پڑھ کے صرف بند کر کے نہ رکھ لیں ریکارڈ بتانے کے لیے کہ ہاں میں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے۔ جب آپ کے منہ سے نکلے گا کہ میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے اور آپ کی شخصیت میں، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی، تو اس چیز کا اصل بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، اور پھر ہمیں اس ہدایت کو سنبھالنے کی بھی توفیق دے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہدایت مل بھی جاتی ہے تو ہدایت کو سنبھالا نہیں جاتا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ریورس ہو جاتی ہے، دوبارہ سے دنیا کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ کھینچتی ہے اپنی طرف، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کدھر کو جانا چاہیے اسے۔ شیطان ایسے ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کی پریشانی میں حالت غیر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی کرنی ہے اور ہدایت کو قائم رہنے کی دعا بھی کرنی ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔